लोकस खौफ से मुट्ठियां भेजता हुआ वहां से भागा। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। वो यहाँ कोई खतरा मोल ना लेना चाहता था। वो दौड़ता हुआ स्टेशन तक पहुंचा और रेल में सवार हो गया। रेल में बैठा लोकस यही सोच रहा था कि वो हमेशा अपने ख्वाबों में हिरनों या खरगोश का शिकार करता आया है, लेकिन रात पहली दफा ख्वाब में उसने किसी औरत का शिकार किया। क्या वो औरत मिसिस हार्डी थी? यकीनन वो वही थी। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने सलीब को अपनी मुट्ठी में भेंच लिया। उस पर ऐसा खौफ तारी होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अपने मामू के उन अंदेशों के बारे में भी जानता था कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए उसने मामू को अपने ख्वाबों के बारे में बताना छोड़ दिया था और कहता रहा कि अब सब ठीक है, क्योंकि वो उसे और परेशान करना नहीं चाहता था। वो उस खौफ का अकेले मुकाबला करना सीख गया था। उसे ये भी याद था कि उन ख्वाबों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो बचपन में पहली बार अपनी गुलेल से निशाना लगाना सीख रहा था। वहां उसने एक दरख्त पर कुछ परिंदों का शोर सुना और अपनी गुलेल से निशाना लगाया तो दरख्त से एक जख्मी कबूतर लुढ़क कर गिरा और मर गया। वो दौड़कर मुर्दा कबूतर के पास गया था। उस बेजुबान कबूतर की मौत ने उसके दिल पर जबरदस्त असर किया और वो रोने लगा था। चुनाचे उसने मुर्दा कबूतर को उठाया और उसे चूमने और अपने जुल्म की माफी मांगने लगा था। वो बहुत मासूम और प्यारा कबूतर था। वो उसे मारना नहीं चाहता था। वो बार बार उसे चूमता रहा और रोता रहा। तो अचानक कोई गर्म चीज उसकी जुबान को लगी जो उस कबूतर से बह रही थी। ये उस कबूतर का खून था। पहले तो उसने खी करके थूका, लेकिन फिर उसने सोचा उस खून का जायका कितना अजीब था, ना मीठा ना खारा और ना तल्ख, लेकिन वो जैसा भी था उसे बहुत लजीज महसूस हुआ। चुनाचे वो उस मुर्दा कबूतर को दोबारा चूमने लगा, जबकि हकीकत में वो उसका खून चाटने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक वो रुक गया क्योंकि उसे फादर की बात याद आई। किसी जानवर का खून पीना गुनाह है और ये खुदा को सख्त नापसंद है। रेल के पहियों की खटखट की आवाज उसे ऐसे लग रही थी जैसे उसे कह रही हो, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। शाम को मोरस जैसे ही अपने हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि लोकस अपने बिस्तर में सो रहा है। अरे, ये कब वापिस आया? मोरस ने बुड़बुड़ाते हुए उसकी चादर खींची। लोकस ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसका चेहरा सुर्ख था। मुझे पड़ा ही रहने दो मोरस, मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ है तुझे और तू कहाँ गायब था? मोरस ने उसकी चादर घसीट ली तो उसके पैरों में ऐसे जख्मों के निशान नजर आए जैसे वो मीलों भागता हुआ आया हो। लोकस हल्का सा करहा कर उठ बैठा। मोरस, एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। कैसी मुश्किल? मोरस की भवें सुकड़ गई। जब लोकस ने उसे सारी सूरत हाल बताई तो वो भी सोच में पड़ गया और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसके करीब आकर बैठ गया। क्या तुम वाकई सही कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? क्या मैंने कभी तुमसे इस तरह का मजाक किया है? लोकस ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन तुम वहां से भागे क्यों? तुम्हें वहां पुलिस को इतला कर देनी चाहिए थी। मोरस ने माथा रगड़ा। चलो, अगर मैं वहां पुलिस को इतला कर भी देता तो फिर मैं वहां अपनी मौजूदगी का क्या जवाब पेश करता? क्या मैं उन्हें ये बताता कि मैं वहां मिसेस हार्डी के साथ रंगरलियां मनाने के लिए आया था? क्या उसके बाद मिस्टर हार्डी मुझे छोड़ देता? इस कंप्लेंट वाले वाक़े के बाद तो वो हमें अच्छी तरह जानता भी है। फिर तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती। लेकिन इस हरामजादी को सार्टिनो जाने की क्या जरूरत थी? क्या उसके पास यहाँ जगह नहीं थी? मुझे क्या पता, शायद वो यहाँ मिस्टर हार्डी से खौफजदा हो। तुम्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं? मोरस ने पूछा। नहीं, वो रेस्ट हाउस आबादी से अलग एक पहाड़ी पर था, लोकस ने सोचते हुए जवाब दिया। चलो ठीक है, तुम ना घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या तुमने खाना खाया? मोरस ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा। नहीं, मेरा खाने को मन नहीं कर रहा, लोकस ने जवाब दिया। ठक ठक, अचानक दरवाजा बजने लगा। जॉनी होगा। मोरस बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। जब उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया क्योंकि एक खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। क्या लोकस यहाँ रहता है? लड़की ने पूछा। लोकस ने जब सोफिया को देखा तो अपनी सारी तकलीफ भूलकर यकदम खड़ा हो गया। अरे तुम अंदर आ जाओ। मोरस हैरत से लोकस के पैरों को देखता हुआ दरवाजे से हट गया। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें इनवाइट करती जाऊं। कल मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम आओगे? सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, लोकस ने कहा। लेकिन तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं?
کیا تمہیں بخار ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جانے والا تھا، مورس نے بیچ میں بولا۔ صوفیہ نے مورس کی طرف دیکھا۔ اگر تم لوگ چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، میرے پاس گاڑی ہے۔ ہاں، یہ تو اور بھی اچھا ہے، مورس نے کہا۔ ارے نہیں، تمہیں خواہ تکلیف ہوگی، لوکس نے کہا۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چلو میرے ساتھ، صوفیہ نے کہا۔ مورس اور صوفیہ ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے جبکہ لوکس ڈاکٹر جوزف کے کمرے میں تھا۔ چیک اپ اور کچھ ٹیسٹ لینے کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ مجھے اکثر کچھ خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں جس میں خون خرابہ ہوتا ہے اور میں خود کو کسی جانور کے روپ میں دیکھتا ہوں اور میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، لوکس نے ڈاکٹر کو اپنے دل کی بات بتائی۔ ڈاکٹر جوزف دھیرے سے ہنسے اور اپنی آنکھوں میں موجود چشمے کو ہلایا اور بولے، دیکھو بھائی، انسان بچپن میں جس طرح کے ماحول میں پلتا ہے اور جس طرح کی باتیں سوچتا ہے یا وہ جن چیزوں سے ڈرتا ہے تو نیند کی حالت میں خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، کوئی میرا نام لے کر مجھے بلاتا ہے اور پھر میرا دم گھٹنے لگتا ہے اور پھر میں خود کو کسی جانور کی طرح دوڑتے ہوئے محسوس کرتا ہوں، لوکس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھوت پریت پر یقین رکھتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، لوکس نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کچھ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ تو میرا اندازہ درست نکلا، ڈاکٹر نے کہا لگایا تو لوکس اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مسٹر لوکس، تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ حقائق کو ماورائے انداز میں مت سوچو، اور جس کیفیت کی تم بات کر رہے ہو اسے سلیپ پیرالائز کہتے ہیں، اور یہ بیماری ذہنی دباؤ کے شکار لوگوں کو ہوتی ہے۔ انہیں نیند کی حالت میں ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں جیسی کہ تم ابھی بتا رہے ہو۔ بہرحال میں نے تمہارے کچھ ٹیسٹ لے لیے ہیں، جب تک ان کی رپورٹ آ جائے میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں۔ کلینک سے فارغ ہو کر وہ تینوں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ صوفیہ گاڑی چلا رہی تھی، برابر میں لوکس بیٹھا تھا اور مورس پچھلی سیٹ پر تھا۔ اچانک ایک سنسان جگہ پر گاڑی جھٹکے لینے کے بعد بند ہو گئی۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ مورس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی گڑبڑ ہے شاید، صوفیہ نے کہا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، مورس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اور گاڑی کا بونٹ اٹھا کر انجن چیک کرنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ درست معلوم ہو رہی تھی۔ لوکس بھی دروازہ کھول کر مورس کے ساتھ ٹارچ لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوکس نے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مورس نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے صوفیہ کو دوبارہ چابی گھمانے کے لیے کہا، لیکن گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ صوفیہ بھی گاڑی سے اتر آئی۔ گاڑی میں تو کوئی خرابی تھی ہی نہیں، لیکن یہ ممکن تھا کہ اس کے اندر کوئی پیچیدہ خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ بظاہر تو گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑیوں کا کام تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی مکینک کو تلاش کیا جائے، اس لیے تم دونوں یہاں ٹھہرو، میں پاس ہی کسی مکینک کو دیکھتا ہوں۔ مورس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لوکس نے جواب دیا، اور پھر یہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ لوکس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جو میرے ساتھ ہو، صوفیہ نے جواب دیا۔ لوکس مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں مورس اکیلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ لگتا ہے اب مجھے ہی گاڑی کو دیکھنا پڑے گا، مورس نے کہا۔ کتنی دیر لگے گی؟ صوفیہ نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، ٹول باکس لے آؤ۔ لوکس ڈگی سے ٹول باکس نکال کر مورس کے پاس آیا۔ مورس نے ٹول باکس سے پیچ کس اور دوسرے اوزار نکالے اور انجن کو کھولنے لگا۔ صوفیہ ان دونوں کو دیکھنے لگی تو لوکس نے اس سے کہا، تم جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہاں کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی۔ صوفیہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو لوکس چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے عجیب خیال آ رہے تھے، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ مورس خاصا انجن کھول چکا تھا، اب تو اسے انجن باندھنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ جلدی کرو یار، بہت دیر ہو رہی ہے، لوکس نے کہا۔ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کرو یہ کھچاڑا گاڑی سٹارٹ ہو جائے، مورس نے بیزاری سے کہا تو لوکس کہکہے لگانے لگا اور اس کی آواز سن کر صوفیہ بھی گاڑی سے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لوکس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک غراہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں کانپ کر رہ گئے۔ لوکس نے ٹارچ والا ہاتھ اس آواز کی سمت کیا تو روشنی اپنی بساط کے مطابق پھیلتی چلی گئی۔ پھر ان تینوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی
اور خوف سے بری طرح دل دھڑکنے لگا۔ صوفیہ کا جسم تو بری طرح کانپنے لگا تھا کیونکہ ان کے سامنے کچھ ہی دور ایک خوفناک کتا غرا رہا تھا اور اس کے نوکیلے دانتوں سے رال ٹپک رہی تھی۔ او خدایا، یہ تو باولا معلوم ہوتا ہے، مورس نے کانپتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میرے پیچھے ہو جاؤ اور کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ لوکس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو پیچھے کیا اور خود کتے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ صوفیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ شش! لوکس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کتے نے غرانا شروع کر دیا۔ کوئی عام کتا ہوتا تو اس پر پتھر کھینچ کر مار دیا جاتا اور کتا بھاگ جاتا، لیکن یہ کوئی عام کتا نہیں تھا اور اس کی اصلیت سے وہ تینوں ہی واقف تھے۔ لوکس نے اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی دے رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ آہستگی سے جھک کر ٹول باکس سے ایک لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ اس نے خود کو صوفیہ سے الگ کیا جو پیچھے اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ وہ کتے کی آنکھوں میں ٹارچ سے روشنی دیے آہستگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کتے کی جب راڈ پر نظر پڑی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا اور تیزی سے پلٹ کر ایسے بھاگ گیا جیسے اسے موت نظر آئی ہو۔ لوکس نے گہرا سانس لیا اور وہ مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ صوفیہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ اسے نہیں جانتی، یہ بڑی کتی چیز ہے، مورس نے سامان ٹول باکس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ صوفیہ کہکہے لگانے لگی تو لوکس نے کہا، تم اسے چھوڑو اور گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھو۔ صوفیہ نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور جیسے ہی چابی گھمائی تو گاڑی ایک ہی جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی اور وہ ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیا تم واپس اکیلی جاؤ گی؟ لوکس نے ہاسٹل کے گیٹ پر اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہاں سے اپنے دوست کے گھر جاؤں گی اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی کیونکہ کل کی پارٹی کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، لوکس نے کہا، اور تم بھی، صوفیہ نے دھیرے سے کہا۔ صوفیہ کے جانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے اور پھر قریب ہی اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ مورس نے اپنی آنکھیں موند لی لیکن لوکس چھت کو گھور رہا تھا۔ مورس، لوکس نے اسے پکارا۔ مورس نے آنکھیں موندے اسے جواب دیا۔ مسز ہارڈی کے معاملے میں مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی ہے، لوکس نے کہا۔ اب یہ تو کل کے اخبارات دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال یہ خیال ذہن سے ہٹا دو اور صوفیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے سو جاؤ۔ صوفیہ کا نام سن کر لوکس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مورس بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لوکس نے کہا۔ جانتا ہوں، اور وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ میں اس سے شادی کروں گا کیونکہ اس کا باپ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ ایک گریٹ آدمی ہے۔ اچھا، اب یہ خیالی پلاؤ بنانا چھوڑو اور سو جاؤ، مورس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور سو گیا۔ لوکس نے بھی ڈاکٹر کا دیا ہوا کیپسول کھایا اور سو گیا۔ لوکس، پھر وہی آواز اور اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک جنگ تھی جو وہ خود سے لڑ رہا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ جنگل میں جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ انسانی خون اور گوشت کھانے کے بعد اب وہ اپنے جسم میں ایک طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اسے شکار کی بو محسوس ہوئی اور وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی اسے چابی گھما کر سٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور مدد کے لیے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ لوکس نے اپنا سانس روک لیا اور اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے جاگنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ اس گاڑی اور لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ وہ صوفیہ تھی، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا جسم سن تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی پوری طاقت جمع کرتے ہوئے زور لگانے لگا۔ شاید یہ کیپسول کا اثر تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تیزی سے چادر اٹھا کر پھینک دی اور شوز پہنے اور دوڑتا ہوا ہاسٹل سے باہر نکلا۔ چوکیدار کی اس پر نظر تھی تو اس نے چیخ کر کہا، ارے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ لیکن وہ انسنی کرتا ہوا بھاگ نکلا۔ اس کا سانس پھولا جا رہا تھا، منہ سے کف بہہ رہی تھی، لیکن اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ اب وہ اس سنسان سڑک پر تھا اور صوفیہ کی گاڑی کو تلاش کرنے لگا۔ اس لمحے ایک دل دوز چیخ ابھری۔ وہ اس کی طرف لپکا تھا تو صوفیہ کی گاڑی نظر آئی اور وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صوفیہ اگلی سیٹ پر خون سے لت پت درد سے کڑہا رہی تھی۔ جب اس کی نظر لوکس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ چیخ اٹھی، لوکس اس کے قریب آیا تو وہ اس سے لپٹ گئی اور اس کی گردن لڑک گئی۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اچانک سڑک کے دونوں طرف سے پولیس کی گاڑیاں نمودار ہوئیں۔ تیزی سے مسلح سپاہی گاڑیوں سے اترنے لگے اور ان کی بندوقوں کا رخ لوکس کی طرف تھا۔
دوسری طرف انسپیکٹر یوحنا جو سارٹینو میں مسز ہارڈی کے قتل کی تحقیقات کر رہا تھا، اسے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریسٹ ہاؤس میں انسانی قدموں کے نشان پائے گئے ہیں اور وہ وہی آدم خور ہوگا جس نے مسز ہارڈی کو قتل کیا ہے، کیونکہ علاقے کے کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اچانک ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا۔ سر، وہ ٹیکسی ڈرائیور آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو، انسپیکٹر یوحنا نے کہا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تو انسپیکٹر یوحنا نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو وہ تم ہو جس نے اس اجنبی کو ریسٹ ہاؤس پر پہنچایا تھا؟ یوحنا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ حضور، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی آدم خور ہوگا، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت معصوم لگ رہا تھا۔ کیا تم اسے پہچان سکتے ہو؟ یوحنا نے پوچھا۔ جی حضور، میں اسے ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی پہچان سکتا ہوں، کیونکہ اس کی ایک خاص نشانی تھی۔ کیسی نشانی؟ یوحنا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں جس کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو بر وقت ملے۔